बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अब्दुल कादिर औरकज़ई बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप और आपकी फ़ैमिली मेम्बर सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट डिज़ाइन, जिसको क्या कलेक्टिवली बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या आम फ़हम ज़बान में उसको बोलते हैं हुकूक दानिश। इसकी जो सज़ा कानून में मुतय्यन की गई है, अगर कोई बंदा किसी और के ट्रेड मार्क या हुकूक दानिश को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, उस तरीके से इस्तेमाल करता है जिस तरीके से उसके इस्तेमाल की मुमानियत है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड है ए के नाम पे और बी जाके बोलता है कि ये तो मेरा है, या उससे मिलता जुलता मार्क मेरा है और वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको ट्रेड मार्क रजिस्ट्री में या ट्रेड मार्क लॉ में या कॉपीराइट लॉ में या पेटेंट और डिज़ाइन के लॉ में इसको बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट। एक रजिस्टर्ड आईपी राइट को, एक रजिस्टर्ड हुकूक दानिश को जब दूसरा बंदा गैर कानूनी तौर पे बग़ैर जो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उससे इजाज़त लिए बग़ैर अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ये अपने हक़ से तजावज़ कर रहा है और उसके लिए कानून में सज़ा मुतय्यन है। अच्छा, जो ट्रेडमार्क लॉ या ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस या कॉपीराइट ऑर्डिनेंस में जो सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं वो लॉ में मेंशन तो हैं, लेकिन फिर आगे से जब ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या पेटेंट डिज़ाइन के जो रूल्स हैं, उन रूल्स में उन सज़ाओं की तफसीलात बयान नहीं की गई। तो चूँकि एक लॉ के लिए ज़रूरी है कि जब वो लॉ इनेक्ट हो, एक एक्ट जब आ जाए, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए रूल्स आते हैं। तो चूँकि ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस की लॉ जब आया तो उसके रूल्स में वो तफसीलात बयान नहीं की गई, इसलिए उसकी बुनियाद पे अदालत उनसे गाइडेंस तो लेती है, उनसे रहनुमाई तो लेती है, लेकिन उनकी बुनियाद पे अमूमन अदालतें सज़ा नहीं देती। अच्छा, जो रूल्स में सज़ा मुतय्यन की गई है, या जो जैसे वक्त के साथ साथ लोगों के दरमियान तनाज़ात आती हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, लोग अदालतों में जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ अदालतों ने पाकिस्तान में जो डिसीजंस किए हैं वो एक तरह से गाइडेंस है। मिसाल के तौर पर अगर हाई कोर्ट लाहौर ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर ने एक डिसीजन दिया है, तो सिंध ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का अगर कोई जज ऑनरेबल जज डिसीजन लेता है, तो उस हाई कोर्ट के लाहौर के हाई कोर्ट के जज के डिसीजन से गाइडेंस लेता है और उसके लाइट में, उसके रहनुमाई में, रोशनी में फिर वो एक और फैसला करते हैं। अच्छा, हम ट्रेड मार्क की बात कर रहे थे। अगर कोई बंदा ये इस्टेब्लिश हो जाए कि यार एक बंदा ट्रेड मार्क किसी और का इस्तेमाल कर रहा है, किसी ट्रेड मार्क ऐसे बंदे का ट्रेड मार्क, ब्रांड या कॉपीराइट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक बंदे के नाम पे, और वो एक और बंदा उठ के उसका ट्रेड मार्क गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करता है, तो लॉ में किस फॉरम पे या किस जगह पे उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है। तो अंडर द ट्रेड मार्क ऑर्डिनेंस पहले ये राइट था, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ आप चले जाते और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को ये इख्तियार था कि कोई भी बंदा अगर आईपी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले ले। लेकिन 2012 में जब आईपी एक्ट आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, तो उसने फिर बता दिया कि जी पाकिस्तान में जितने भी आईपी के केसेस हैं वो इन्फ्रिंजमेंट के या पासिंग ऑफ के जो केसेस होंगे वो 2012 के आईपी एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद उसके लिए आईपी ट्राइब्यूनल्स बन गए, और वो इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 3 आईपी ट्राइब्यूनल्स हैं। एक इस्लामाबाद में है जो अपर पंजाब और केपीके को देखता है, एक लाहौर में है जो पंजाब को और सदरन पंजाब को देखता है, और एक आईपी ट्राइब्यूनल सिंध में है जो कि सिंध और बलूचिस्तान के प्रोविंस को देखता है। अच्छा, अब यह है कि अगर इस जुरिस्डिक्शन में, इस एरिया में किसी की भी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो एक बंदा जाके आईपी ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट करेगा और आईपी ट्राइब्यूनल फिर
ہمارا بتایا گیا ہے کہ آئی پی ٹرائبونل پھر اس کے لائٹ میں کمپلینٹ کے روشنی میں یا حقائق کی روشنی میں کیس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ جی بندہ انفرنجمنٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو کس لیول تک انفرنجمنٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو سزا اگر وہ متعین کرنا چاہتا ہے، سزا وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، ڈگری پاس کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر پاکستان پینل کوڈ کے تحت یا پاکستان سول پروسیجر کے تحت وہ پھر دیکھ کے ان کو اسٹیمیٹ لگا کے اسیس کر کے ڈیمیج کو تو پھر وہ ڈیسیجن کرتے ہیں۔ اچھا، آئی پی ٹرائبونل جب بن گئے اور آئی پی ایکٹ جب آ گیا تو اس کے بعد بہت سی چیزیں پہلے اس کے بنسبت زیادہ سٹریم لائن ہو گئی، زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہونے لگی۔ پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا اور ابھی بھی ہے بدقسمتی سے کہ کاپی رائٹ کوئی بھی انفرنج کرتا ہے تو کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کے لیے لوگ جاتے تھے، کاپی رائٹ کا سرٹیفکیٹ لے جا کے ایف آئی اے میں کمپلینٹ کرتے تھے، اور ایف آئی اے پھر بندے کو اٹھا کے ایکشن لے لیتی تھی اور کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا جو بھی ریلیونٹ کورٹ ہوتا تھا اس میں جا کے بندے کو پریزنٹ کرتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کیس کو ان ایف آئی اے کے ان اقدامات کو کانٹیسٹ کیا، انہوں نے چیلنج کیا، اور مختلف کورٹس میں تقریباً زیادہ تر کورٹ میں جو ڈیسیجن آ گئے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ جی ایف آئی اے کا کام ان ایریاز میں جہاں پہ دو پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان اگر ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے، مطلب ایک بندے کا کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہے اور دوسرے بندے نے اس کے خلاف کمپلینٹ کر دی، تو وہ کمپلینٹ ایف آئی اے میں نہیں کرے گا، اس کے لیے فورم انہوں نے بتا دیا کہ کس فورم میں جائے گا۔ اچھا، ایف آئی اے کا انہوں نے بتا دیا کہ صرف ان کیسز میں جہاں پہ ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ ایک پارٹی ہو، دوسری پارٹی اگر پرائیویٹ ہے تو پھر ایف آئی اے جا سکتی ہے۔ ادروائز اگر دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان کوئی انفرنجمنٹ کا کیس چل رہا ہے کسی بھی عدالت میں یا چلانا چاہتے ہیں تو وہ ایف آئی اے کو اپروچ نہیں کریں گے۔ یہ عدالتوں نے بتا دیا کہ ایف آئی اے کا اس چیز میں کہ دو پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان کوئی کیس ہوگا تو ایف آئی اے انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ اچھا، اس میں ایک ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بہت ہی زیادہ مشہور ڈیسیجن ہے، میں خوش قسمتی سے آج مجھے اس کی کاپی ملی ہے، میں وہ بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ آنریبل جسٹس عقیل احمد عباسی کا کیس ہے اور یہ انہوں نے 2010 میں ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ دو پارٹیوں کے درمیان، سول پارٹیوں کے درمیان، پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا اس میں ایف آئی اے کا وہ جورسڈکشن نہیں ہوگا۔ ایف آئی اے کا جورسڈکشن صرف انہی کیسز میں ہوگا جہاں پہ کہ ایک پارٹی پرائیویٹ پارٹی ہے اور دوسری پارٹی فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ ایف آئی اے انٹروین کر سکتی ہے، وہاں پہ کیس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، وہاں پہ کیس کو پرسو کر سکتی ہے۔ ادروائز جو دو پرائیویٹ پارٹیز ہوں گی، سول پارٹیز ہوں گی، ان کے درمیان ایف آئی اے انٹرفیئر نہیں کرے گی اور ایف آئی اے ایکشن نہیں لے سکتی۔ اچھا، ایک ابھی ریسنٹلی بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ڈبل بینچ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جب 2012 کا ایکٹ آ گیا، آئی پی ایکٹ آ گیا ہے 2012 میں، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ چونکہ اس ایکٹ میں بڑا کیٹیگوریکلی صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی انکوائری سٹارٹ کرنا یا انکوائری کو کنڈکٹ کرنا یہ کام ہوگا، فنکشن ہوگا انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کا۔ تو عدالتوں نے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اب کے بعد جب بھی کوئی بندہ کمپلینٹ کرے گا وہ کمپلینٹ کرے گا آئی پی ٹرائبونل کو، آئی پی او کو۔ اب آئی پی او بھی چونکہ ایک نیا آرگنائزیشن ہے، ان کے اپنی بھی اتنے زیادہ ریسورسز شاید نہیں ہیں، یا انہوں نے سسٹم کو اتنا زیادہ سٹریم لائن نہیں کیا، ابھی وہ پروسیس میں ہیں۔ ایک کمپلیننٹ جس کا رجسٹر ٹریڈ مارک ہے یا کاپی رائٹ ہے وہ لے کے گا ڈائریکٹر جنرل آئی پی او کو، تو آئی پی او کے ڈائریکٹر جنرل پھر اس ریلیونٹ پولیس اسٹیشن کو یا ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو لکھ سکتے ہیں جس بندے نے ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ رجسٹرڈ کیا ہے اس علاقے کے مطلب پولیس آفیسر کو، یا ایف آئی اے کو لکھ سکتے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، یہ ان کے
ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہیں، اور جو بندہ ان کو غیر قانونی طور پہ استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ لوگ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو ابھی تک ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں آئی پی او عموماً جب ایک کیس آپ کمپلینٹ کرتے ہیں آئی پی او کے پاس، آئی پی او کیا کرتی ہے کہ اپنے ریسورسز یا اپنی ہی ڈیٹا میں وہ چیک کر کے کہ جی آیا ایک ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے، جب وہ رجسٹرڈ ہے تو پارٹی کو بول دیتی ہے کہ آپ ریلیونٹ آئی پی ٹرائبونل میں چلے جائیں۔ اچھا ناظرین، تھوڑا سا جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کو تھوڑا سا لگے گا کہ بھائی جب اتنا زیادہ کمبرسم، اتنا زیادہ ٹربلسم، اتنا ٹائم کنزیومنگ ایک پروسیس ہے تو پھر ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ کے رجسٹریشن کا فائدہ کیا ہے؟ تو ناظرین، یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو ہمارے آئی پی رائٹس ہیں ان کو بولتے ہیں سول ہیومن رائٹس۔ سول ہیومن رائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ رائٹ میرا ہے۔ جب یہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریلیونٹ عدالت میں یا ریلیونٹ ایجنسی کے پاس یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کے امپلیمنٹ کرانا پڑتا ہے۔ دیکھیے، دو طرح کے رائٹ ہیں، ایک ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق، اس میں آپ کسی عدالت میں جائیں یا نہ جائیں اس میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اللہ نہ کرے دوسرے بندے کو قتل کر دیا تو وہ جو مقتول ہے وہ عدالت میں جائے یا نہ جائے، لیکن اس ایریا کے پولیس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے بہاف پہ کمپلینٹ درج کر دے، اور پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، مملکت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو مقتول ہے اس کو پرسو کرے، اس کے کیس کو اپنی طرف سے پرسو کرے۔ اس کو بولتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ جو سول ہیومن رائٹس ہیں، جو کہ ہمارے آئی پی رائٹ جو ہیں، یہ سول ہیومن رائٹس ہیں۔ اس میں پوری دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے رائٹ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ ریلیونٹ عدالت میں یا ریلیونٹ ایجنسی کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا بات لمبی ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کے پیچھے جو ریشنل ہے یا اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ دیکھیے، اگر میں ایک ٹریڈ مارک رجسٹر کرتا ہوں، سپوز کے طور پر کوئی بھی میں مثال لیتا ہوں، کوئی بھی ایک میں ایک پین اٹھا لیتا ہوں، یہ پین میں نے میرا برانڈ ہے اور میں اس کی کوالٹی پہ، اس کے ایڈورٹیزمنٹ پہ، اس کے ہر چیز پہ میں نے کوشش کی ہے، اور سپوز اس پین کا نام ہے پارکر۔ اب پارکر جو میں ایک دفعہ مشہور کر لیتا ہوں تو لوگ نام لے کے میرا پروڈکٹ خریدتے ہیں۔ اچھا، اور یہ نام جو ہے یہ عموماً ایریا کو کراس کرتا ہوتا ہے، ریپوٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تھرو ٹی وی، تھرو ریڈیو، تھرو سوشل میڈیا، تھرو اخبار ریپوٹیشن جاتی ہے۔ اس ریپوٹیشن کی بدولت آپ کی چیز بکتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ ریپوٹیشن آپ کی بڑھتی ہے آپ ڈیفینیٹلی اپنے کوالٹی کو بھی اس حساب سے امپروو کرتے ہیں، تو آپ اب یہ اپنا پروڈکٹ باقی لوگوں کی نسبت عموماً تھوڑا مہنگا بیچتے ہیں۔ یہ اس ٹریڈ مارک کا یا کاپی رائٹ کا یا پروٹیکٹڈ آئی پی رائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، اپنی چیز کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ایکسپینسو بیچتے ہیں، تو آپ کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں روک سکتی کہ بھئی آپ اپنے کمپیٹیٹر سے کیوں زیادہ چارج کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ جی میرا برانڈ ہے، میں نے چونکہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور میرا یہ پروٹیکٹڈ ہے، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب یا لا کہتی ہے کہ جب آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے یا آپ اپنے ریپوٹیشن کو دوسرے لوگوں سے زیادہ چارج کرتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کر دیں اور ٹریڈ مارک کو رجسٹریشن کے بعد اس کی پروٹیکشن بھی کر دیں۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی گفتگو تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہے جو مس ہو گئی، اور یقیناً مس ہو جاتی ہے،
تو آپ میرا ٹیلی فون نمبر یا میرے موبائل جو نیچے دیا گیا ہوا میرا ای میل ہے، اس پہ بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں. اگر تو خدا نخواستہ میں کسی سوال کا جواب ٹائم پہ نہ دوں تو برائے مہربانی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی جو چیز مجھے آئے میں آپ کو بتاؤں، اور اگر کوئی چیز مجھے نہ آئے تو اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے، سمجھداروں سے کتاب دے کے میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ. Audio Jungle.